बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त स्पेशल के साथ मैं हूं सामा तैयब। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कल कराची के होने वाले साने सपूरा गोट के हवाले से, जहां पर इस्माइली बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 45 से 40 अफराद को जाँ बहक कर दिया गया फायरिंग करके। दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या, और कहा जा रहा है कि पेशावर हमले के बाद ये सबसे बड़ा वाक़या पेश आया। इस पर हमारी कौमी सियासी जो क़यादत है, उसके साथ साथ जो अस्करी क़यादत है, वो कराची पहुँची और सर जोड़कर बैठ गए कि दहशतगर्दी से किस तरह से छुटकारा पाना है। इस हवाले से आपको बताएं कि 5 मई को जब कोर कमांडर इजलास हो रहा था, तो उसमें भी राह के हवाले से कि मुबैना तौर पर वो शय दे रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए, तो बड़ा सख्ती से इसका नोटिस लिया गया था। और आज दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान सामने आया है, काबुल को उसके अंदर लूप में रखते हुए ये कहा गया है कि वो राह को अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल करने दे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से। इस पर बात करेंगे। और अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम तक पहुंची है वो ये है कि जिम्बाब्वे की टीम ने दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है। कल होने वाले हमले के बाद सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसके बाद 3 मार्च 2009 में श्रीलंका की टीम पर जब हमला हुआ था, तो उसके बाद से लेकर आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट उसके दरवाजे बंद हो गए पाकिस्तान में। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के में। जनरल राहत लतीफ़ साहब मौजूद है हमारे साथ, दिफाई तजज़िया हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम में। सलमान गनी साहब मौजूद है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सलमान गनी साहब, थैंक यू सो मच, वाम वेलकम, तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम में। जनरल साहब, राह या जो भी इसके पीछे मुलव्विस है, आप समझते हैं कि अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, अगर जिस तरह पिछली हुकूमत में भी ये मालूम था, और पिछली हुकूमत में कई मरतबे हमारे जो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं रहमान मलिक साहब, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास शवाहद है कि रॉ मुलव्वस है जो कि यहाँ बलूचिस्तान में। उसके बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब गिलानी साहब जब ये शर्मुल शेख के, तब वहाँ पे इन्होंने बात की, और उनके साथ जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म हैं मनमोहन सिंह साहब, लेकिन उस हुकूमत को जुर्रत नहीं हुई कहने के लिए कि रॉ मुलव्वस है और रॉ को इस तरह से ब्लेम किया जाए। मेरा ख्याल है मैं इस हुकूमत को मैं इनकी दाद देता हूँ, इनकी हिम्मत पर, और जिस तरह के लीडर को होना चाहिए हिम्मत पर कि जी उन्होंने साफ कहा, साफ ही नहीं कहा बल्कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन सेक्रेटरी जो है, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक अदारा है, उसने कहा कि जी रॉ ये मुलव्वस है। यही नहीं बल्कि आपको याद होगा कि जब ये पेशावर में जब एक बार हमला हुआ था वहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल पे जी, तो दूसरे रोज़ ही हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने ISI के चीफ के साथ वो गए थे, वहाँ विज़िट किया था। उनको भी उनसे जब मुलाकात हुई थी अशरफ गनी साहब के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने शवाहद पहले तो उसके पेश किए कि ये जो कहाँ से ये कन्वर्सेशन आई, कहाँ पर ये किस चीज़ की प्लानिंग हुई, और ये उन्हें बाकायदा शवाहद दे दिए वहाँ पर। और अब देखिएगा आपके ये शवाहद देने के बाद उसके बाद फिर ये क्या हुआ, उधर क्या हुआ, और साथ ये भी इसके बारे में भी डिस्कस किया जो रॉ की वहाँ पर जो क़याम परस्ती है वहाँ पर, और जिस तरीके से उन्हें अपने कॉन्सुलेट्स वहाँ पर इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सो मेरा ख्याल है अब तो चीज़ सामने आ चुकी है, अब तो छुपाव कोई नहीं है। अब तो जिस तरह हुकूमत ने बड़ा ओपनली इनके अदारा जो फॉरेन ऑफिस ने कह दिया, मतलब वो हुकूमत का वो है जो कि डायरेक्शन दे दिया। अब इस डायरेक्शन के बीच में आगे देखना है कि हम क्या करते हैं इनके साथ। आया यमन की आयशा को होना चाहिए, ये जो हमारा जिस तरह के तल्लुकात हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने चाहिए, या कि पहले इसका चीज़ सेटल होना चाहिए कि हमारे मुल्क में पहले पीस आना चाहिए। और पीस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वही नहीं बल्कि दूसरी एजेंसीज भी और भी शामिल हैं इनके साथ, जो कि उनको हेल्प देनी है, एजेंडा कॉमन है। जो आलाकार यहाँ पर हैं उनके बारे में भी हमें बात करनी होगी, उनके साथ हमने कैसे आनी हाथों से निपटना है, इस पर बात करेंगे। सलमान गनी साहब बताइएगा, काबिल तहसीन है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान सामने आया, बिलाशुबा जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के बाद इस हुकूमत में ये बड़े अरसे के बाद एक बात सुनी कि आपने खुल्लम खुला इस बात का इजहार किया कि रॉ यहाँ पर मुलव्विस है। लेकिन क्या सिर्फ इस हद तक या हमें आगे बढ़कर इस पर कोई मुमकिन इक़दाम करने होंगे कि उनकी कार्रवाइयों को रोका जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, जनरल साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि मेरा ख्याल थोड़ी सी तस्हीह कर लें कि ये सेक्रेटरी ख़ारजा ने आज का है, हमारे हुक्मरानों को कभी ज़रूरत नहीं हुई। और ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक हफ़्ता पहले कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है इसके पीछे राह मुलव्वस है। ये राह के मकासद क्या है? देखें, आपको पहले भी हाथ लगे हुए हैं। मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर
راہ نے اپنا فعال کردار ادا کیا اور وہاں پر مکتب بانی بنائی اور وہاں پر ایک کیفیت طاری کی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کے اندر ایک حکومت کے پرائم منسٹر نے جا کے شرم الشیخ میں ایک فائل دی تھی, منموہن سنگھ کو دکھائی تھی کہ یہ شواہد ہیں کہ بات یہ کہ آپ دشمن کو دشمن سمجھیں, کہ وہ آپ کو دشمن سمجھتا ہے. اس نے تو آپ کو تسلیم بھی نہیں کیا ہے اور وہ پاکستان کے اندر عدم استحکام اور انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے. لیکن میں یہ گلہ نہیں ان سے کرتا, دشمن ہمیشہ یہی کام کرتا ہے کہ آپ بیرونی ہاتھ کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو غرض ہے اندرونی ہاتھ سے. بات یہ کہ آپ کیا راہ پہ یہ ڈال کے تو آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں گے. یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, یہ 15-20 سال کا کھیل ہے جو کراچی کے اندر بھی کھیلا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کے کراچی میں کچھ جماعتوں کے دفاتر سے انڈین اسلحہ ملا تھا, اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ ماہ پہلے آپ کے ڈی جی رینجر نے, جو آج کے ISI چیف ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ایک جہاز اسلحے کا بھر کے آیا, وہاں کنٹینرز لگے اور کنٹینرز کے ذریعے شہر کے اندر اسلحہ تقسیم کیا گیا, اور وہ اسلحہ آج کراچی کے اندر قتل و غارت, بدامنی اور لاقانونیت میں استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے کہ مرض کی تشخیص. 16 دسمبر کا واقعہ کہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا, 16 دسمبر ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا, اس لیے کہ پاکستان ٹوٹا. اور اس کے بعد چلے یہ جو حادثات اور سانحات ہوتے ہیں, اگر اس سے آپ سبق حاصل کر لیں تو یہ اچھی بات ہے. اور ہم نے سبق حاصل کیا, پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ, عسکری لیڈرشپ بیٹھی اور آپ نے ضرب عضب شروع کیا. دیکھیں اصل مسئلہ کیا تھا, یہ پرسوں کے دن کی اور کل کے دن کی اہمیت کیا ہے کہ آپ پہ جو چینی انویسٹمنٹ ہے اکنامک کوریڈور پہ, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہوتا ہے, یہ چینی انویسٹمنٹ انڈیا نے ہضم نہیں کی تھی, اس کی خاموشی جو ہے طوفان کا پیش خیمہ تھی. اور میں آپ کے لاسٹ پروگرام میں کہہ کے گیا تھا کہ آپ اپنے دشمن سے خبردار رہیں, انہیں پتہ ہے جب ہم بات کر رہے تھے کہ کوریڈور ہے کیا یہ سیف رہے گا, حفاظت کر پائیں گے. نعمت خداوندی تھی کہ چین نے آپ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ کیا, اس نے امریکہ کی طرح نہیں کیا کہ آپ کو ایڈ دیتے ہیں تو ساتھ کوئی بل لگا دیتے ہیں. وہ جو اصل چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نیوکلیر پاور تو بن گئے, یہ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے, اب آئی باری اقتصادی صورتحال کی. اور اگر یہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کامیاب ہوئی, یہ میسیج تھا راہ کی جانب سے. دیکھیں بعد میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ کے ادارے کہاں ہیں, آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی راہ انوالو ہے. یہ ہندوستان کا مکروہ اور بھیانک چہرہ بیرونی محاذ پہ کیوں نہیں دکھایا جاتا, عالمی دنیا کو کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ وہاں تو وہ بڑا پوپ بنا ہوا ہے, اور وہ امریکہ جس کی خاطر آج پاکستان دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے, یہ جنگ اس کی تھی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا حادثہ ہوتا ہے, APS کا حادثہ ہوتا ہے, میں سلمان غنی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا, کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ضرب عضب کو تیز کر دیا جائے, کراچی کے آپریشن کو بلا تفریق تیز کر دیا جائے. تو اب ہم اس نہج پہ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا بھی ایسا موقع ملتا ہے تو ہم سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اثر انداز جو ہے وہ منفی سطح پر ہوتی ہیں؟ اسامہ بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انسرجنسی ہوتی ہے نا, انسرجنسی میں آپ کو دشمن نظر نہیں آتا, آپ کو دشمن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور لیکن جو دشمن ہے آپ کا وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے, اس لیے وہ ہمیشہ اس کا ہاتھ اوپر رہے گا. یہ ایک انسرجنسی کی ایک بہت ہی بڑی ایک ویکنیس ہے. اسٹرانگ بھی ہے پوائنٹ, ویکنیس بھی ہے. لیکن آپ یاد رکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں یہ ہے جو کہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اس انسرجن کو جو کہ حملہ کرنا چاہتا ہے ہم پر, کسی ایسی سافٹ ٹارگٹ پر یا کسی ہارڈ ٹارگٹ پر. یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ماشاءاللہ بڑی کمپیٹنٹ ہے اس کام کرنے کے لیے. لیکن آپ چھوٹی سی میں آپ کو عرض کروں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے ایک چیز کو سامنے رکھنا, حکومت کا کام ہے پھر اس کے بعد ایک ڈائریکشن دینا کبھی کیا کیا جائے. نہیں, حکومت اور ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ تو اصل ایک بات سنیے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں بات سنیے, عسکری قیادت جو ہے نا یاد رکھیے یہ حکومت کا ایک حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو انڈیپینڈنٹ ایک اینٹیٹی نہیں فیصلے حکومت نے کرنے ہوتے ہیں, عسکری قیادت نے اس پہ عمل درآمد کرنا. عسکری قیادت کا کام سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کا کنسرن ہے پالیسی کے ساتھ, فارن پالیسی کے ساتھ, جب وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, جب ایک بات کرتے ہیں, مثلا چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جا کے 1 مہینہ ہوا کوئٹہ کے بیچ میں بات کی کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی یہاں پہ بڑی آپریٹ کر رہی ہیں, آج سے نہیں 12 سال سے آپریٹ کر رہی ہیں, اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا ان کا کامن ہے,
پاکستان کے بارے میں جو نیوکلیئر یہ بن چکے، اور اس نیوکلیئر کو کسی نہ کسی طریقے پر اس کو نیوٹرلائز کیا جائے یا قبضہ کیا جائے یا کیا نیوٹرلائز کسی طریقے سے کیا جائے، اور یہ اس کے بیچ میں ملوث ہے 3-4 اور بھی انٹیلیجنس ایجنسیز میں ملوث ہیں جو کہ کامنلی، اور را جو ہے وہ آگے آگے سب سے، اور را نے جس طریقے سے جا کے اسٹیبلش کیا اپنا چہرہ وہاں پر یہ افغانستان کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے، کتنے انہوں نے کانسلٹس وہاں پہ لگائے، کیا اس حالت میں تو جنرل صاحب کیا حکومت کی جانب سے سافٹ کارنر دکھایا جاتا ہے جب ایجنسی ڈیٹیکٹ کر کے سامنے رکھ دیتی ہے؟ بالکل، دیکھیے بات ہے حکومت کی ڈائریکشن حکومت نے، ابھی حکومت سے ہی یہ جو فیصلہ کیا کہ ہمارا فارن آفس بولا اور سلمان بھائی نے بڑا خوبصورتی سے بات کی کہ یہ پتا تو پہلے بھی تھا، پچھلی حکومت میں تو 5 سال میں پتا رہا، ہم سنتے رہے، بڑے خوش ہوتے رہے، ابھی بندے ڈائریکٹ ہو چکے ہیں، اس کے بعد حکومت خاموش پڑ گئی۔ جب ایک حکومت جب سٹیپ لیتی ہے، میں نے جسی آپ سے کہا کہ میں نے کہا اب دیکھنے ہم نے آگے کیا کرتے ہیں، کہ آیا یہ یہیں تک یہ اسٹیٹمنٹ رہے گی یا کہ اب آگے حکومت کو ڈائریکشن حکومت دیتی ہے ہمیشہ۔ سلمان غنی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ حکومت کی جانب سے سافٹ کارنر دکھایا جاتا ہے، ایجنسیز جنرل صاحب جیسے کہا کہ اپنا انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا اور انہوں نے سامنے رکھ دیا، اس کے بعد حکومت نے ڈائریکشن دینی ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اندر ضرب عضب شروع ہوئی، پاکستان کی فوج نے چیلنج قبول کیا، لیکن اسامہ اس طرح کی جب جنگ ہوتی ہے اس میں جو پولیٹیکل فیصلہ وہ حکومت کا ہوتا ہے، فوج نے اور اداروں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے اور اون کرنا پڑتا ہے، انہیں سیاسی سپورٹ دینی پڑتی ہے۔ آپ کے خیال میں دیکھیں فوجیں جنگ لڑتی ہیں اور اس جنگ کے اندر قوم کی تائید اور حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور قوم کی تائید و حمایت کون بناتا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ بناتی ہے۔ آج آپ کی جب سیاسی حکومتیں مسئلتوں کا شکار ہوں، یہ کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ قائم علی شاہ صاحب کتنے سالوں سے بس اقتدار ہیں، کیا قائم علی شاہ کو نہیں پتا کہ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کون کرتا تھا، یہ بطہ خوری کون کرتا تھا، یہ لا قانونیت اور بدامنی کا جو بازار کرم تھا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے سندھ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ 300 پکڑ لیے ہیں، 3 ابھی میں نے شفٹ کیے ہیں، تو چیخنا شروع کر دیا ہے، کیوں نہیں بتاتے؟ بات یہ کہ آپ کے اداروں کے پاس ساری رپورٹس موجود ہیں، سیاسی مصلحت ہے 100%۔ یہ ماضی کے اندر جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف صاحب نے 12 مئی کو جو کچھ ہو رہا تھا کراچی میں، جو قتل و غارت کا بازار گرم تھا، کس شخص نے پنڈی سے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کسی کے طاقت کے مرکز میں جا کے یہ کریں گے تو یہ ہوگا؟ جب ریاست اس طرح کے کرمنلز کی پشت پہ کھڑی ہوگی پھر ریاست کے اندر لوگوں کا تحفظ کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی تاریخ بڑی تلخ ہے، میں نے جہاں سے آپ نے مجھے کاٹ دیا اور جنرل صاحب کی طرف چلے گئے، آپ نے مجھے بات نہیں کرنے دی۔ یہ دہشت گردی کہاں سے آئی تھی؟ کس نے ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا تھا؟ اور جب ہم پہ وقت آیا تو اس نے اپنا وزن جو ہے ہندوستان کے ساتھ ڈال لیا، ہم نے پھر بھی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنا وزن ڈالا، اچھی بات ہے کہ آپ چین کے ساتھ کھڑے ہوئے، بلکہ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، کہ چین کے ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے، بڑا واضح ایک اشارہ تھا کہ جناب جب آپ پہ برا وقت آتا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اب بھی یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ کراچی کے اندر واقعہ کیوں ہوا ہے، یہ وہ برادری ہے جو ہر حوالے سے پرامن تھی، جو آپ کے لیے تعلیمی ادارے بناتی تھی، ہاسپٹلز بناتی تھی، یہ دنیا کو ایک میسج دینا تھا، یہ بات میری سمجھیں، دنیا کو ایک میسج دینا تھا کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے حوالے سے اچھا ملک نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی تھی کہ کل سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آرمی چیف نے سنجیدگی دکھائی اور فوری طور پر سری لنکا کا دورہ ملتوی کیا اور وہاں چلے گئے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جرنلسٹ ہوں، جو میسج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ابھی تک نہیں گیا، کہ آپ کا ایک میسج بھی بین الاقوامی فورم پہ جانا چاہیے تھا کہ یہ کون لوگ ملوث ہیں، اور یہ کام آرمی چیف نے نہیں کرنا، یہ کام حکومتیں کرتی ہیں، کہ آپ تو بیٹھ کے سیاست کا، آپ کے سیاسی لیڈر کیا کر رہے ہیں کہ انہیں بیٹھ کے دھاندلی کی پڑی، کیا دھاندلی پاکستان کا ایشو ہے؟ کیا پاکستان کے عام آدمی کا ایشو ہے؟ آپ کی سلامتی کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور سلامتی کے مسئلے کو اگر آپ نے سنجیدگی سے نہ لیا تو پھر تاریخ کے اندر آپ سب سے بڑے مجرم کہلائیں گے۔ جنرل صاحب جب بھی بات ہوتی ہے بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تو ممبئی حملہ کیس سامنے آ جاتا ہے، بھارت فوری طور پر کہتے ہیں کہ جی اس کا پہلے جواب دیں، اس کے ملزمان پہلے ہمارے حوالے کریں۔ ہماری جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے میسج دیے جاتے ہیں، جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل فورم پر آپ کو آواز جس طرح سے اٹھانی چاہیے تھی نہیں اٹھائی گئی، اے پی ایس ہے، آپ کا باغا بارڈر ہے، یہ تو تازہ واقعات ہیں، تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے ہماری، اور اس میں بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی جیسے ذکر کر رہے ہیں، تو ہم اس طریقے سے بات نہیں کرتے۔ یہ آپ سے جاننا چاہوں گا میں ایک بریک کے بعد، جب بریک سے واپس آئیں گے آپ اس کا جواب لیں گے۔ چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप तशरीफ लाए आज के प्रोग्राम में। जनरल साहब, ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि भारत जिस तरह से मुंबई हमलों का जिक्र करता है, हम उस तरह से बाबर करवाने में कामयाब क्यों नहीं होते? उसामा भाई देखिए, जो हमारी है ना जो पॉलिटिकल जो फॉरेन ऑफिस, जब ईस्ट पाकिस्तान था जिसका जिक्र सलमान भाई ने किया है, वहाँ के मुफ्ती बहिनी थे, और देखिए वहाँ पर हिंदुस्तान ने, इंदिरा गांधी ने वहाँ पे हमला करने से पहले कितनी अपनी डिप्लोमेसी अपनी लगाई और कन्विंस कर लिया लोगों को जहाँ पर हमने हमला करेंगे तो वो इट विल बी जस्टिफाइड। आखिर हमने जब चीज़ें समझ आई, जब इसकी मुंबई के सामने आई, तो एक हमारे नेवल चीफ आए ऑन द टेलीविजन इटसेल्फ, जो मैंने खुद सुना। उन्होंने कहा जी उस वक्त भारत की नेवी की एक एक्सरसाइज हो रही थी बहुत बड़ी सी, और एक्सरसाइज जब हो रही हो समुद्रों के बीच में तो किसी की जरूरत नहीं कि कोई चीज़ वहाँ से उठा के किसी तरफ से जाके अंदर जा सके, पेनिट्रेट कर सके। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, और एक डिंगी में जाके उसके लिए कि हम उसको आगे एक्सप्लॉइट न कर सके, हम ये भी ना कर सके कि हमें हमारे सामने तो उन्होंने मिलने नहीं दिया किसी को। तो ये हमारी वीकनेस है, हमें किसी वीकनेस, हुकूमत की वीकनेस है, उस वक्त की हुकूमत की वीकनेस है ये, जिसकी वजह से हम उसके आगे न जा सके। और वो अजमल के साहब को फांसी लगा के तो उन्होंने ख़त्म किया, काम ख़त्म कर दिया। इन्होंने क्या अशर किया जो भारतीयों ने, जो कि आपको याद है जबकि पार्लियामेंट में हुआ था 2001 में हुआ था, क्या किया था उन्होंने? 11 महीने उसके बाद आई बॉल टू आई काउंटर के ऊपर ये दोनों फौजी जो है वहाँ पर ये बॉर्डर्स के ऊपर रहे। सो ये बातें हुकूमतें लेती हैं, ये डिसीजन लेती हैं हमेशा। हमें जो हुकूमत ले उस वक्त डिसीजन लेना चाहिए था, और ये डिसीजन चूँकि नहीं लिया उस वक्त, और देखने उसका असर क्या हुआ ये आपके सामने है। जो बिल्कुल सही है। सलमान गानी साहब, मुझे बताइएगा, इतने अहम मामला चल रहे हैं मुल्क में और इतनी गंभीर सूरत हाल है, चौधरी निसार साहब और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान क्या चल रहा है? चाहे मुगोया की जा रही है कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं और वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, ना ही वो नज़र आते हैं हमें किसी कॉन्फ्रेंस में, ना ही कराची में। क्या कहेंगे? ठीक है उसामा, इससे ज़्यादा एक सेंसिटिव मसला, मैं उस पर बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आज की सूरत हाल में मैंने जैसे पहले कहा था कि आपकी फ़ौज तो हालत जंग में है, उसे एक पॉलिटिकल तायीद और हमायत की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ओन किया इस सारी बातों को? लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मीडिया के हवाले से, मीडिया की भी एक ज़िम्मेदारी है। जनरल साहब ने अभी जो बात की, ये अजमल के साहब को साबित करने के लिए कौन पहुँच गया था वहाँ पर? कौन सा? पाकिस्तान का मीडिया था ना। हम साबित कर रहे थे कि यहाँ से गए हैं, और कहाँ से साबित हुआ? बात यह कि हमें भी कुछ ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया को पाकिस्तान का मीडिया ही होना चाहिए, और ये जो मादर पिदर आज़ादी है, ये नज़ियाती मुमलिकत में ऐसे नहीं होता कि हमारा जो मीडिया, जो देखें, मेरा खुद इस मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, कि ये कौमी मफादात के साथ मशरूत है। लेकिन आपने चौधरी निसार साहब की जो बात की है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये चेन गोइयाँ हो रही हैं। कल जब कराची के अंदर ये वाक़या हुआ तो प्राइम मिनिस्टर के साथ वज़ीर दाखिला को जाना चाहिए था, और इसकी वजाहत गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। और वज़ीर दाखिला की इंटेग्रिटी, और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक जेन्युइन आदमी है, इंटेग्रिटी उनकी अपनी है, और वो दुरुस्त बात करते हैं। पता क्या हो सकती है? देखिए बात यह कि वो अपराइट आदमी है। अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के सामने कोई आदमी दुरुस्त बात करता है और सच्ची बात करता है तो चौधरी निसार अली खान है। इस पर गवर्नमेंट की वजाहत जरूर आनी चाहिए। यही वजह है कि वो उनके साथ नहीं है। कुछ इश्यूज होंगे, देखिए गवर्नमेंट, आपके हमारे खानदानों के अंदर इश्यूज नहीं होते, पार्टी के अंदर इश्यूज नहीं होते, अदारों के अंदर इश्यूज नहीं होते, होंगे इश्यूज, लेकिन इस सारी सूरत हाल में चौधरी निसार को कराची जाना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कराची के मामलात के हवाले से सबसे ज्यादा बाखबर शख्स चौधरी निसार अली खान है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा, कराची की सूरत हाल और खासकर जो कल वाकया हुआ, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है हमारा दुश्मन, आप समझते हैं कि वो कन्वे करने में कामयाब है? पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पर कल एक अहम इजलास हो रहा था, उसी मौके पर यह वाकया सामने आया। आज जिम्बाब्वे की टीम ने इनकार कर दिया आने से, क्या कहेंगे? बात दरअसल ये है कि इसमें हमें जो मैसेज समझने की कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि दुश्मन जिसका हम नाम लेते हुए झिझकते हैं, वो दुश्मन इंडिया है। बिल्कुल ठीक। और वो हर फोरम के ऊपर आपको जख्म पहुंचाने की कोशिश करेगा जहां जहां मुमकिन होगा, और हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। जब अगर हम ये पॉइंट जब रजिस्टर कर लें तो हमें यह भी समझ आ जाती है कि टारगेट किलिंग में चुन चुन के शिया और सुन्नी कायदीन को क्यों मारा जाता है, और तमाम बारगाहों पे हमले क्यों होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ार, दरगाहें ये क्यों तबाह की जाती हैं, और
جو مختلف کمیونٹیز ہیں ان کے بیچ میں انتشار کیوں پھیلایا جاتا ہے. کبھی کرسچنز کے اوپر حملہ ہو گیا, کبھی ہندو کمیونٹی پہ حملہ ہو گیا, اور ابھی چن کے پارسی کمیونٹی پہ حملہ ہوا. اس لیے کہ ماضی میں جتنی بھی کوشش انڈیا نے کی تو خوش قسمتی ہمارے لیے کہ اس کو وہ اس میں کامیاب, ہمیں نقصان پہنچانے میں تو ہو گیا, لیکن اس کو شیعہ سنی فساد میں کنورٹ نہیں کر سکا. لانگ ٹرم جو چاہتا تھا اس میں کامیابی نہ مل سکی, کامیابی نہیں ہوئی. وہ جو ان کا خیال تھا کہ اب شیعہ سنی تلواریں نکل پکڑ کے بندوقیں نکل ہندو مسلمان یا عیسائی مسلمان یا اسماعیلی مسلمان, اس میں ان کو ناکامی ہوئی. تو اب انہوں نے ایک نئے فرنٹ کو چھیڑا ہے. اسماعیلی جو سب سے پیسفل کمیونٹی ہے اس کو ان کا خون بہایا ہے. تو اس کے پیچھے 2-3 مقاصد سیدھے سامنے آ جاتے ہیں. ایک تو بنیادی مقصد کہ ہر ممکنہ طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اور ہر کمیونٹی کے بیچ میں انتشار پیدا ڈسٹیبل کرنا. نمبر 2 کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اب زمبابوے کی ٹیم نے یہاں آنے سے انکار کر دیا جو انہوں نے پہلے حامی بھر لی تھی. تو یہ وہی جیسے سری لنکا کی ٹیم کے اوپر یہاں حملہ کر کے اور پاکستان کو 10 سال کے لیے آپ نے کرکٹ کے میدان سے آؤٹ کر دیا, یہاں وہی صورتحال ہو گئی. اور جو ابھی تھا کہ ایک ایونیو کھل جائے گا وہ پھر غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو گیا. اور تیسرا کہ وہ جو چائنا کا اکنامک کوریڈور ہے اس کے لحاظ سے شکوک و شبہات بھی پیدا کیے گئے, خدشات بھی پیدا کیے گئے, اور اس میں انسیکیورٹی یہ بھی پیدا کی گئی. اور آخر میں کہ کراچی میں جو آلریڈی ایک آپریشن چل رہا ہے دہشت گردی کے خلاف, اس میں ایک نیا ایلیمنٹ انڈکٹ ہو گیا. پہلے تو آپ MQM کو مورد الزام ٹھہراتے تھے نا مختلف چیزوں کے لیے, یا کچھ اور پارٹیوں کو, یا ارسپیکٹیو آف پارٹی آپ کہہ رہے تھے کہ فلاں نے یہ غلط کام کیا. اب اس کے لیے آپ کو اثر نو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ کیا اس میں بھی MQM انوالو ہے, اس میں ANP انوالو ہے, اس میں کوئی اور پارٹی انوالو ہے. نو, ان سب کے پیچھے ہمیں یقین ہونا چاہیے آپ کا دشمن بھارت انوالو ہے, اور را بڑا فورسفلی پوری طرح ان ایکشن. اچھا اس پہ مجھے ایک بتائیے گا, آپ کراچی میں رہے, کراچی کو بڑے قریب سے آپ جانتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ زمبابوے کی ٹیم کے حوالے سے متضاد خبریں آ رہی ہیں اس وقت. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کی مشاورت جاری ہے اس حوالے سے, اور جب PCB سے رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک آفیشیل بیان ہم نے جاری نہیں کیا کہ زمبابوے کی ٹیم نے دورہ منسوخ کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن مختلف چینلز پر بریکنگ چل رہی ہے کہ زمبابوے کی ٹیم نے یہ دورہ منسوخ کر دیا ہے. برگیڈ صاحب مجھے یہ بتائیے گا اس حوالے سے, آپ کے کراچی میں جس طرح سے آپ کا ٹائم گزرا, آپ قریب سے جانتے ہیں, دیکھیں ڈائریکٹلی تو وہاں پر آپ بلکہ اس کے اوپر تصحیح کر دیجئے کہ ڈائریکٹلی را جو ہے وہ یہاں پر آ کر کارروائیاں کر رہی ہیں یا ان کے آپریٹر جو اعلی کار ہیں, اور ان تک پہنچنے کے لیے جو کارروائیاں کرنی چاہیے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل آپ نے درست کہا کہ آپ کو جب ایجنٹس بنے بنائے ملتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تو کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے ایجنٹس کو خطرے میں ڈالنے کی. بالکل ٹھیک. پیسے سے جو کام بن جاتا ہے کہ آپ کے مختلف لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر پاکستان کے مفاد کو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور دشمن ملک کے لیے یہاں کام کرنے پہ لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو را کو فزیکلی یہاں آ کے کچھ نہیں کرنا ہوتا, ایجنٹ ہینڈلرز ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ سیفلی کام کرتے رہتے ہیں. اب جس طرح اگلا آپ کا ایک سوال کو پریمپٹ کر رہا ہوں میں کہ یہ جو آرمی چیف نے چند روز پہلے را کا نام لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو پہلی بار پتا چلا کہ را اس کے پیچھے, صرف یہ ہے کہ دوسرے اینڈ سے کنفرم ہو گیا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ را کے ہی ایجنٹ تھے یا ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آلریڈی پرووائڈ کی انفارمیشن تھی وہ اس اینگل سے کنفرم ہو گئی. اب جو نظر و فکر کا انتشار آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ کے کسی بھی اہلکار نے جو میٹر کرتے ہیں, پرائم منسٹر ہے یا ڈیفنس منسٹر ہے یا کچھ اور ہے, ابھی تک کھل کے بھارت کا نام نہیں لیا. نام اگر لیا تو آرمی چیف نے لیا, اور اس کے بعد جو آپ کا آفیشل سپوکس مین ہے گورنمنٹ کا وہ ہوتا ہے آپ کا فارن آفس. تو فارن آفس نے آج نام لیا را. نواز شریف صاحب نے بڑا محتاط انداز میں دشمنوں کا ذکر کیا لیکن دشمن کو پن پوائنٹ نہیں کیا, نومینیٹ نہیں کیا, حالانکہ اس کی کمی ہے, کمی بے تحاشا کمی ہے. مجھے بتائیے گا جنرل صاحب کہ جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس کے درمیان سافٹ کارنر کی بات کرتے ہیں, وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور اگر صوبائی حکومت ذمہ دار ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو مستعفی ہونا چاہیے؟ جب ان سے کہا مستعفی ہونے کا تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی تو باقی صوبوں میں بھی ہو رہی ہے تو میں استعفیٰ کیوں دوں؟ اسامہ بھائی دیکھیے جو ایکسٹرنل میٹرز ہیں اس کے بیچ میں تو صوبائی حکومت نہیں آتی.
لیکن جو ڈومیسٹک میٹرز ہیں جس میں خاص کر کے صوبوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا ہے, اٹانومی دے دی گئی ہے, اس میں تو بڑی ان کے اوپر سب ذمہ داری انہی کے اوپر آتی ہے. اسی کا صوبے کے بیچ میں پچھلے 7 سال سے یہ ماشاءاللہ یہ چیف منسٹر ہیں وہاں کے, اور اگر 7 سال کے بیچ میں کیا ان کو پتہ نہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کو خود احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ سامنے آپ کے ایک چیز ہے کہ ایک چیز وہ کنٹرول نہیں کر سکے, آپ کی ان کی پولیس نہیں کر سکی کنٹرول کر گئی, آپ نے رینجرز کو لے کے آئے, رینجرز نے اس کو کنٹرول کیا ہے, پھر آپ نے بلکہ قانون بنایا تاکہ رینجرز کو وہ تقویت ملے جس سے کہ وہ لوگوں کو لے کے جن کو پکڑے ان کو انٹیروگیٹ بھی کر سکے, ان کو رکھ بھی سکے وہاں پر, آپ کو قانون بنانا پڑا اس کا. سو یہ تو میرا خیال میں کہ یہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ کی بھی اس کے بیچ میں ہے یہ سلسلہ کہ ان کو چاہیے ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر یہ وہ خود جہاں سے نہیں جاتے تو پھر یہ طریقہ کار کو ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آ کے سلمان غنی صاحب سے میں جاننے کی کوشش کروں گا صوبائی حکومت کے کردار کے حوالے سے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سلمان غنی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا, جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ سندھ حکومت اس کی اگر رسپانسبلٹیز پہ بات کریں, اور جیسے میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا جو بیان سامنے آیا, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ کہ ٹوٹلی ناکام ہے سندھ حکومت, اور وہاں پر وہ کیوں مسلط ہے اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہے. اور کس نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن پہ سب سے زیادہ مترس تو خود آصف زرداری صاحب تھے جب 90 پہ. دیکھیں یہ ملٹی, لیکن آپ نے کہا حکومت ناکام ہے, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن سی ایم صاحب تو کہتے ہیں کہ میں کیپٹن اور آپریشن میں کروا رہا ہوں. کہنے کو بات یہ کہ انہی سی ایم صاحب کے یہ 7 سال سے بس اقتدار ہے نا, 5221 آج رپورٹ چھپی ہے ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے ہیں, اس شخص کو ہینگ کر دینا چاہیے. بات یہ حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں, حکومتیں ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, یہ جواب دہی کا عمل ہوتا ہے, انہوں نے گورننس فراہم کرنی ہوتی ہے, یہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں. کیا کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے؟ تو ان کو ڈسمس نہیں کرے گی, جیسے جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کے ایکسٹرنل معاملات کے وفاق کو بھی دیکھیں, تو کیا وفاقی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی صرف اندرون سندھ تک محدود ہے, اور اگلے الیکشن میں وہاں سے بھی صاف ہو جائے گی. بات یہ کہ یہ جو مفاہمتی بات ہوتی ہے, دیکھیں اس میں آپ کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے بھی مجرمانہ رول ادا کیا ہے اور آپ کی سیولین لیڈرشپ نے بھی کیا ہے. یہ سارے مجرمانہ رول کی وجہ سے آج جو قائد اعظم کا پاکستان ہے دنیا بھر میں اس کی جگنسائی ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ ایسے تو آج کا تو نہیں چلا ہوا کہ یہ کراچی کو جو نظر لگی ہے, روشنیوں کا شہر تھا, آپ کا معاشی مرکز ہے, اور آرمی چیف نے درست کہا ہے کہ ایک نیا مائنڈ سیٹ سامنے آ رہا ہے کہ سارا کچھ کیا درا. دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی, ہم بار بار کہتے ہیں جی راہ ہے, لیکن آپریٹرز وہاں پر موجود ہیں, اور طالبان ہیں یا کوئی پولیٹیکل ونگز ہے. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کہا کہ 5 پولیٹیکل پارٹیز کے اندر عسکری ونگز موجود ہیں. آپ کا قانون اور آپ کے ریاستی ادارے کیوں حرکت میں نہیں آئے؟ آپ سانحات اور حادثات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ کرنا ہے. تو ایسا ہی ہے, جب بیان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ عمل کو تیز کر دیا جائے اور اب ہم دشمن سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. آپ کے ادارے جو ہیں آئین کے پابند نہیں رہیں گے اور اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم نہیں رہیں گے, یہی کچھ ہوتا رہے گا. دیکھیں بات یہ کہ 90 پہ حملہ ہوا, ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ایک بات کی ہے تو میں ایک ٹارگٹ کلر کا حوالہ دے رہا ہوں اس کے بیان کا. اس نے کہا کہ میں ایک دن شیعہ کو ٹارگٹ کرتا تھا, اگلے دن سنی کو کرتا تھا. دیکھیں یہ دشمن کا ایجنڈا کیا تھا, انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت تک کہ انتشار اور انارکی نہیں پھیلے گی جب تک انہیں آپ تقسیم نہیں کریں گے. یہ کریڈٹ پاکستان کے عوام کا ہے. موجودہ وقت میں بتائیے نا, ابھی وفاقی حکومت جو ہے سندھ حکومت کو رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کے اوپر سندھ حکومت کو کون ختم کرے گا, کس کی رسپانسبلٹی بنے گی, کس کو ختم کرے گا؟ اگر شرم اور حیا ہو تو یہ خود چھوڑ دیں. سر خود کیسے, وہ تو صاف کہہ دیا ذوالفقار, انہوں نے آپ کو آئین کے پروسیس کا پتہ ہے. یا تو آپ دیکھیں نا, آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی سندھ حکومت کا مستقبل, کہ دنیا کے اندر اسی ڈیموکریسی کے اندر جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو وہ عوام سے رجوع کرتی ہیں. پاکستان کے اندر اتنی شرم و حیا نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی ریزائن دے دے. بات یہ کہ سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور ایسی حکومت کو رہنے کا کوئی جواز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب کہ سیاسی مفاہمت ہے, آپ اگری کرتے ہیں اس حوالے سے, اور اگر سیاسی مفاہمت ہے یہاں پر تو پھر ہم اپنی ایجنسیز ان کے اوپر بھی کیچڑ اچھوانے کے لیے جو ہے وہ میڈیا پر لے کر آتے ہیں, کیونکہ جب جیسے جنرل صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا, انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ڈیٹیکٹ کر کے سامنے رکھ دیا ایجنسیز نے اور حکومتوں کی جانب سے ڈائریکشن نہیں ملی تو پھر آگے کیا کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کوسچن مارک ہم غلط ریز کرتے ہیں ایجنسیز کی کارکردگی کے حوالے سے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا, کیونکہ میں خود ایک ایجنسی کو ہیڈ کر چکا ہوں کراچی میں, اس لیے مجھ سے زیادہ اس کے اوپر زیادہ صحت کے ساتھ کوئی بیان نہیں دے سکتا. بلا شبہ
اب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ایجنسیز نے اپنا رول صحیح ادا کیا تھا, پن پوائنٹ کیا تھا, بتائے تھے کون کون کرمنلز ہیں, کون کون پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. اب ہوتا یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ حکومت وقت کا ساتھ دیا, اور جب تھوڑا مشکل وقت آیا ان سے علیحدہ ہو گئے اور اگلی حکومت نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا. اسی طرح وہ بار بار کبھی پیپلز پارٹی کبھی مسلم لیگ کے ساتھ مل کے کولیشن گورنمنٹ بناتے رہے. میرا سوال یہ ہے, میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا اور ایک محترمہ جو ہے میرے اوپر چلا اٹھی کہ جی آپ کو سیاست کا کیا پتا, آپ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. میں کہ جی ڈرائنگ روم میں بیٹھنا بہتر ہے بیڈ روم میں بیٹھنے سے. بات یہ ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے مفاد کی, تو آپ کوئی بھی پارٹی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے, نیشنل پارٹی کو کہنا چاہیے کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں ہماری شرائط یہ ہیں, اگر تم ان شرائط پر آتے ہو ویلکم, نہیں آتے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے گورنمنٹ بنائیں گی. وائی ناٹ؟ کیوں ضروری ہے کہ آپ ایک ملک دشمن پارٹی کو اپنے ساتھ میں لائیں, کوئی بھی ہو؟ اور اس کے نتیجے میں میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ کی نیشنل لیول کی دو پارٹیاں ہیں, انہی کے ونگز کے, انہی کے پروں کے نیچے یہ علیحدگی پسند تحریکیں پروان پاتی ہیں, کیونکہ باری باری اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آپ ان کو اپنے ساتھ میں لا لیتے ہیں, اور وہ دن بدن بدستور بتدریج طاقتور ہوتی چلی جاتی ہیں. اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے جو ہم آج کراچی میں دیکھ رہے ہیں, اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے جب آپ اے این پی کو جو 1.5 ڈسٹرکٹ کی پارٹی تھی آپ ادھر دیکھتے ہیں فرنٹیئر میں, اور ادھر دیکھتے ہیں کراچی میں. تو یہ جب تک دونوں پارٹیاں اپنا نیشنل رول ادا کرنے کو تیار نہیں ہوں گی, یہ پاکستان کے لیے سٹیبلٹی کا خواب جو ہے بالکل دیوانے کا خواب ہے. ان کو ہوش میں آنا پڑے گا. آپ نے ایک اشارتاً تھوڑا سا ذکر کیا ایجنسیز کو ملائن کرنے کا. یہ آپ نے جب میاں نواز شریف کے خلاف دھرنا ہوا تھا تو میاں نواز شریف نے کیا پبلکلی نہیں کہا ان دی لاسٹ سیشن ٹو دی سینئر جرنلسٹ کہ جی ان کے پیچھے جو طاقت ہے اس کو کون سامنے لائے گا, ہمیں اس کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے. تھرو آؤٹ ہی واز انڈیکیٹنگ ٹورڈز دی آرمی, اور ایک طرف کہتے تھے کہ میاں راحیل شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور دوسری طرف کہتے تھے ڈی جی آئی ایس آئی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے وہ جو ٹی وی کے اوپر جو ڈرامہ وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے جو دوسری پارٹی تھی اس کی جانب سے بھی اشارہ سارے مل کے کر رہے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کا بدقسمت ترین ملک ہے جہاں آپ اپنی ہی آرمی کو ملائن کر رہے ہیں اور اپنی ہی ایجنسیز کو ملائن کر رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں آج تک یہ نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں امریکہ اور یو کے اینڈ کوئی کسی اور ملک کا نام لے لیں جہاں بڑی آزادی اظہار ہے اور باقی سب چیزیں ہیں, وہاں پہ بھی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی بندہ ایک اشارتاً بھی آرمی کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا, ایجنسی کو بلیم نہیں کر سکتا, جو ہمارے ملک میں رواج بن گیا ہوا ہے. اور آپ کے آرٹیکل 6 میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے مطابق یہ پوری کی پوری آپ کی پارلیمنٹ ڈسکوالیفائی ہو جاتی تھی جو بیانات انہوں نے پارلیمنٹ کے بیچ میں دیے ان دنوں میں دھرنے کے دوران. اب فرمائیے کہ اس حالات میں آپ کیا بلیم کریں گے پارٹیز کو, کیا بلیم کریں گے ایجنسیز کو, اور ان کی جو ہے وہ اس پہ ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کو زیادہ تیزی سے ایکٹیو کر دیا جائے اور ویکلی بیسس پر اس کی جو ہے وہ رپورٹس ہیں. کچھ اس پہ آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل نکلے گا؟ جیسے آپ نے کہا کہ ممکن نہیں ہے فوری طور پر ایک ایسے دشمن کے سامنا اس کا کرنا اور اس کو پکڑنا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو جس طرح سے تیزی آئی ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ ایجنسیز کی جانب سے تو کیا جا رہا ہے, لیکن حکومتی سطح پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ بھائی اب تو حکومت نے بتا دیا, تو انہوں نے اوپنلی ایک بڑا سٹرونگ جو فورن آفس ہوتا ہے وہاں سے سٹیٹمنٹ کس کی آئی, کوئی کسی سپوکس پرسن سے نہیں آئی, یہ سیکریٹری فورن افیئرس سے آئی ہے, اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے را کے بارے میں. سو اب تو کوئی شک نہیں رہا. اور اس کے بارے میں ایک مہینہ پہلے آپ کو یاد ہے جب کہ ہمارے چیف گئے ہوئے تھے, یہ کوئٹہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ یہ باہر کی ایجنسی یہاں پر کام ختم ہو جائے, چلے جائیں یہاں سے. اور یہ یاد رکھے آدمی جب بھی ابھی بھی جب گئے ہیں وہاں پہ گیا ملنے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ افغانستان, تو یہ جو ہندوستان کا مسئلہ اس کے جو ڈسکس ہوا ہے اس کے بیچ میں, کیونکہ ہندوستان کے وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے ہی دیا جائے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ کرنے کا. تو دیکھیے کیسے آپ پیسے دیں گے ان کو, یہ بتائیے آپ. جیسے پتہ چلا کہ ایک کنٹینر پورے کا پورا آیا, شپ آیا, اور وہاں سے کراچی کے بیچ میں ہتھیار لیے گئے اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ باتیں, یہ حکومت کی سنسیریٹی جو ہے نا, یہ بہت لازمی ہے.
اور یہ میں عرض کروں آپ کو کہتا جاؤں کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا اس وقت جب ہم اپنے سسٹمز ٹھیک کریں گے. انسان کو بندے کو ٹھیک کرنے آپ اس کو جب چینج کرتے ہیں تو بہتر بندہ آتا ہے تو ٹھیک ہے. بہتر بندہ بھی ایک آئی جی کو چینج کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ سسٹم چاہیے جو سسٹم ہے جس کے بیچ میں آپ میرٹ کا سسٹم شاید یہی سوچ کے وزیر اعلیٰ سندھ نے دوبارہ سے ریسٹور کر دیا تھا آئی جی کو. دیکھیں نا جب جہاں یہی ہے سلسلہ وہ آپ یہاں پر جو دیکھتے ہیں آپ یہ جہاں چلیے جو جس نے بھی کیا جس نے بھی انہوں نے کر دیا جنہوں نے راؤ انوار کو دوبارہ کروا دیا. بات یہ کہ ہوتا یہ ہے جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں نا جنرل صاحب بھی کھل کر نہیں بات کر رہے ہیں, وہ صرف سیکرٹری خارجہ پہ ہیں کہ گورنمنٹ کے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے نہیں جو ہے وہ بات یہ کہ اسامہ میں ایک حوالہ دوں گا کہ ایک ایس ایس پی کہتا ہے کہ یہ لوگ راہ کے لیے کام کر رہے تھے. اس دن کیا وہاں کا وزیر داخلہ مر گیا تھا؟ وہاں کا وزیر اعلیٰ کہاں پر تھا؟ بات یہ کہ یہ سرکاری افسران سے کرنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ آپ کو اپنا بیرونی محاذ جو ہے گرم کرنا پڑے گا, دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہے ہندوستان کا بھیانک اور مکروہ چہرہ جو دنیا کے اندر سب سے بڑی جمہوریت کے لانے کا دعوے دار ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ وہاں پر تو کسی انسانی حقوق کی تنظیم کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے حوالے سے یکسو ہونا پڑے گا. وہ آپ کے حوالے سے یکسو ہیں, وہ آپ کے حوالے سے یکسو ہیں. انہوں نے پاکستان کو دو ٹکڑے کیے اور وہ پاکستان کو اندرونی طور پہ عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں. جب تک ہم اس حوالے سے کوئی قومی موقف اختیار نہیں کریں گے وہ باز نہیں آئے گا. ذوالفقار مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایس ایس پی راؤ انوار کو گرفتار کر لیں. میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتاتا ہوں, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اور خاص کر جو بھی واقعہ آیا اس کی بھی ساری فائنڈنگ سامنے آ جائیں گی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مجھے اس کا پس منظر نہیں معلوم کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ راؤ انوار کو گرفتار کرنے سے سارے مسائل حل ہو جائیں. یہ کل کا جو واقعہ تھا نہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں, اس کے پیچھے آپ کو ساری جو ہے وہ تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ سامنے آ جائے گا آپ کے. تو وہ ذاتی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ہے ان کے ساتھ عداوت ہے وہ سامنے بول رہی ہے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ راؤ انوار کو ایک انڈیویجول ہے نا, اس کو گرفتار کرنے سے کیا آپ یہ سارے واقعات روک لیں گے, یا یہ آپ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہیں اس میں راؤ انوار اس کا مطلب ہے کہ ہم سیاسی طور پہ جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے بدلہ لینے کا, چاہے کچھ بھی ہو. اپنی ہم جو ہے وہ دکانداری چمکانے میں جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتے کسی بھی وقت. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سندھ کے سابق گورنر معین الدین حیدر صاحب سے آج میری بات ہوئی. انہوں نے کہا جی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں احکامات آئے کہ 10,000 لوگ بھرتی کر لو. کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ کتنا پڑھا لکھا ہے, اور صرف 1,000 بندے کی ٹریننگ کی کیپیسٹی تھی کراچی پولیس کے پاس, لیکن آپ نے بھرتی کر لیے. پھر اس نے کہا کہ ایم کیو ایم کے آرڈر آ گئے, پھر اسی ذوالفقار مرزا نے بھرتیاں کی. بات یہ کہ اگر آپ کی فورسز کے اندر, ٹھیک کہا آرمی چیف نے, آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ کی پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے, اور جب آپ کی پولیٹکس کے اندر کرمنالوجی آ جائے گی پھر یہی کچھ ہوگا جو کراچی کے اندر ہوتا ہے. کراچی کے عوام کو کس بات کا ان کا کیا قصور ہے؟ یہ سسٹم ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمیں جو ہے وہ افراد کو نہیں, ہم کو جب اداروں کے اندر سے سیاست ختم کرنی پڑے گی ہوئی تھی, اور جو دیکھیں کیسے ڈیمیج ہو چکا تھا, یہ جاپان ہو گیا, جاپان جرمنی کا کیا حشر ہوا تھا, یہ فرانس کا کیا حشر ہوا, وہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے, وہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے. بالکل, تینوں حضرات کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سلمان غنی صاحب, ایک پروگرام آپ کے ساتھ رکھنے کی خواہش ہے کہ ہم میڈیا کے کردار پہ بھی بات کریں کہ ہمارے جو میں نے تو کہا کہ میڈیا کے کردار کو بھی اپنا رخ درست کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. آج ڈاکٹر مدثر, ڈاکٹر امین اور کنور حیدر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو یہی ذکر ہو رہا تھا ہمارا کہ جو زمبابوے کی ٹیم ہے کہ شاید اب وہ جو ہے دورہ نہ کرے پاکستان کا, اور بھی بہت سے خدشات ہیں. ہمارے مسائل جتنے اپیرنٹلی نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ گمگیر ہیں, اور ان کو حل کرنے کے لیے صرف یہ کہنے کی حد تک کہ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے کافی نہیں ہوگا. دیکھنا ہوگا کہ کون سی کمی, کون سی کوتاہی ایسی رہ گئی ہے جس کو ختم کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. بہت سا خیال رکھیں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.